नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल जिन का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपको चंद आदाब अपने जहन नशीन कर लें कि जब भी आप ये सबक सुने या पढ़ें तो बावुज़ू हो जाए और अपनी उंगली अल्फाज पर रखें और कान आवाज़ पर रखें और अपनी निगाह कुरान पर। और अगर आप दो ज़ानो हो जाए जैसा कि हम अत्तहियात में बैठते हैं और अपनी कमर को सीधा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल जिन्नि मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। वअन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो हम ऐसे पढ़ेंगे वअन्नल मसाजिदा। लिल्लाही को हम बारीक करके पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले लाम जो है उसके नीचे ज़ेर आ गई है, तो इस वजह से लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। और बारीक करने का तरीका ये है कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। हम ऐसे कहेंगे लिल्लाही वअन्नल मसाजिद लिल्लाही फला तदउ। तदउ में दाल हुरूफ़ कलकला में से है, इस पर कलकला करेंगे। और कलकला के माना हरकत करने के हैं। और इस्तिलाह में कलकला कहते हैं कि जब आप इन हुरूफ़ कलकला को पढ़ें तो मखरज में हल्की सी जंबिश होती है और आवाज़ पलट कर आती है। और हुरूफ़ कलकला 5 है जिन पर हमें कलकला करना है। और वो कौन कौन से हैं? क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दीन है। तो जब भी आप हुरूफ़ कलकला पढ़ेंगे मखरज में हल्की सी जंबिश होगी और आवाज़ पलट कर आएगी। और लफ्ज़ को ऐसे पढ़ेंगे फ़ला तदउ। तदउ आइन वाव पेश ऊ, इसको हम खींचेंगे। तदउ मअल्लाहि कहना गलत है, बल्कि हम इसे खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। कैसे खींचेंगे? क्यों खींचेंगे? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा होगा और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे फ़ला तदउ मअल्लाहि। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ आइन है जिसके ऊपर ज़ेर है, तो इस लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ऐसे कहेंगे मअल्लाहि अहदा। ज़बर की तनवीन में एक ज़बर पढ़ा जाता है, इस वजह से अहद नहीं कहेंगे बल्कि अहदा। पूरी आयत दोबारा से सुन लें, ऐसे पढ़ी जाएगी वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। वअन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाहि यदऊहु कादू यकूनून अलैहि लिबदा। वअन्नहु में भी नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से गुन्ना करेंगे। लम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। और इसे लम्मा कामा कहना गलत है और सही है लम्मा क़ामा। लम्मा को हमने क्यों खींचा? क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा कहलाता है।
اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے لما، میم الف ما کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان کی مقدار یاد رکھیں، جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ کھینچ کر پڑھنا ہے تو کھینچ کر پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کھینچتے چلے لما قام، مقدار یاد رکھیں کہ بس ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں کھینچنا، نہ ہی اسے لما قام کہنا ہے اور نہ ہی لما قام، ایسے تو مد محسوس ہوگی کہ اس کے اوپر مد ہے، حالانکہ مد نہیں ہے۔ تو ہم اس میم الف ما کو صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایسے کہیں گے لما قام عبد اللہ، با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے اس لیے لفظ اللہ کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یدعو میں بھی دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، اور کادو واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تجوید کے اصول و قواعد کے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم حروف مدہ اور حروف لین میں کمی کر جاتے ہیں، یا تو حروف مدہ کو نہیں کھینچتے ہیں اور لین کو کھینچ جاتے ہیں، یا حروف مدہ کو کھینچنے کے ساتھ ساتھ لین کو بھی کھینچ جاتے ہیں۔ تو اس فرق کو اچھے سے سمجھ لیں کہ حروف مدہ کو کھینچتے ہیں اور حروف لین کو نہیں کھینچتے۔ جیسے یدعو میں واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو یہ واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اگر اس کی جگہ لین ہوتا تو پھر ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے، پھر ہم نرمی سے پڑھ جاتے کیونکہ لین کے معنی نرمی سے پڑھنے کے ہیں۔ تو اس فرق کو اچھے سے یاد کر لیں کہ حروف مدہ ہو تو کھینچیں گے، اور اگر حروف لین ہو تو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ تو کیونکہ یہ حروف مدہ ہے اس وجہ سے اسے کھینچیں گے، ایسے پڑھیں گے یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا۔ دوبارہ سے آیت پڑھ لیتی ہوں، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ قل کو ہم قاف موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کی جگہ کاف نہیں پڑھیں گے۔ کل انما غلط ہوگا اور صحیح کیا ہے؟ قل انما، انما میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما، ما پر کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ میں اس میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، کیونکہ انما ایک لفظ ہے اور ادعو دوسرا لفظ ہے، تو اس وجہ سے اس کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ادعو میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے۔ عین واو پیش او میں واو مدہ ہے، اسے کھینچیں گے، اور ربی میں یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا میں مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اور بہی میں بھی مد منفصل ہے کیونکہ ہا کھڑی زیر ہی یہ حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ تو اس میں آیت میں تینوں جگہ مد منفصل ہے، اور ان تینوں مدوں کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان اصول و قواعد کا، مخارج کا اور صفات کا خیال رکھ کر کریں، کیونکہ صرف اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کافی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو الفاظ کے مخارج بھی اچھے سے آتے ہوں، اور آپ کو غنّے اور مد کے اصول و قواعد بھی اچھے سے یاد ہو، اور آپ کو صفات کا بھی پتہ ہو کہ تا کی جگہ مجھے طا نہیں پڑھنا، سا کی جگہ سین نہیں پڑھنا، ذال کی جگہ زا نہیں پڑھنا۔ اور ان مخارج کی مکمل تفصیل میں نورانی قاعدے کی پہلی تختی میں بتا چکی ہوں، جو میرے اس چینل پر نئے ہیں تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ قل انی لا
أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل یہ بھی قاف ہے اور موٹے حروف میں سے ہے تو یہ قل کہیں گے، کل نہیں کہیں گے. انی میں نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور نون یاز نی کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ کہلائے گا. حروف مدہ یا لین آ جائے تو ان میں ہمیں اچھے سے فرق کر کے پڑھنا ہے کہ مدہ کو کھینچیں گے اور لین کو نہیں کھینچیں گے بلکہ نرمی سے پڑھ جائیں گے. تو یہ مدہ ہے تو اس وجہ سے ہم کھینچیں گے، اور کھینچنے کا مطلب کھینچتے نہیں چلے جانا بلکہ صرف ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. اور ایک الف کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی کو بند کر لیں اور پھر جب آپ پڑھ رہی ہیں وہ لفظ جس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے تو اس انگلی کو کھولیں. جتنی دیر اس انگلی کے کھلنے میں لگے گی اتنا اس لفظ کو کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. قل انی ایسے پڑھا جائے، قل انی. لا املک میں مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، تو اس مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. لکم کی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس صورت میں غنہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے. تو اس لیے ہم اس میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے اور ایسے کہیں گے لکم ضرا ولا رشدا. ضروں کی تنوین پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہے، یا را میم لام واو نون، یرملون ان میں سے واو آگے ہے تو غنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے. اور ادغام کا مطلب ہے کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے، جیسا کہ واو دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ را کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود. تو ایسے پڑھیں گے لفظ کو ضروں. ضروں ضروں غلط ہے، اکثر حضرات یہ غلطی کر جاتے ہیں. لکم ضروں، تشدید کے لفظ کو ہمیشہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں، ایسے پڑھا جائے گا ضروں ضروں ولا رشدا. دوبارہ سے آیت پڑھ لیتے ہیں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.